अगर आप स्वीडन में 5 साल कानून के मुताबिक रह रहे हैं तो आपके पास ये राइट है कि आप परमानेंट रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बुनियादी शर्त आपका लीगली 5 साल स्वीडन में रहना है। परमानेंट रेजिडेंस परमिट लेने के लिए आपको माइग्रेशन वर्कर्स में चंद ज़रूरी कागजात के साथ एक अदल एप्लीकेशन दायर करने की ज़रूरत है। एप्लीकेशन का नंबर है 138011 और एप्लीकेशन का ये नंबर इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। परमानेंट रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने के लिए हमें ये एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगी और इसको कैसे फिल किया जाएगा की वजाहत हम अभी थोड़ी देर में आपके सामने करते हैं, मगर इससे पहले चंद बुनियादी मालूमात का हासिल करना और इनके बारे में मालूम होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्वीडन में परमानेंट रेजिडेंस परमिट हासिल करने के लिए पहला स्टेप है एप्लीकेशन का फिल करना। उसके बाद दूसरा स्टेप है फ़ीस की अदायगी। परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन के साथ अडल्ट्स के लिए 1000 क्राउन पे करना ज़रूरी है और 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए 500 क्राउन फ़ीस अदा करना ज़रूरी है। याद रहे कि वक्त गुजरने के साथ ये मालूमात पुरानी भी हो सकती हैं, इसलिए आप जब भी फ़ीस अदा करना चाहें तो फ़ीसों के बारे में माइग्रेशन वर्कर से अपडेट लाजमी ले लिया करें। परमानेंट रेजिडेंस परमिट के साथ अदा की जाने वाली फ़ीसें माइग्रेशन वर्कर की तरफ से दिए गए इस बैंक ज़ीरो में जमा करवाई जाएंगी और इस बैंक ज़ीरो का नंबर है 5223-7005। आइए अब प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां पर इस वक्त तक दी जाने वाली मालूमात को हम स्टेप बाय स्टेप कंफर्म करेंगे और ये सीखेंगे कि किस तरह से इस एप्लीकेशन को माइग्रेशन वर्कर की वेबसाइट पे ढूंढा जा सकता है और इसे किस तरह फिल किया जाता है। स्टेप 1 में हम अपने कंप्यूटर के गूगल ब्राउज़र या किसी और ब्राउज़र पर जाकर माइग्रेशन वर्कर लिखेंगे। गूगल में माइग्रेशन वर्कर लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर का बटन दबाएंगे तो माइग्रेशन वर्कर की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इस पर क्लिक करें और जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी तो आपके दाएं हाथ पर लिखा होगा EUEEA सिटीजन्स एंड लॉन्ग टर्म रेजिडेंस। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इस क्लिक के बाद जब आप नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि EUEEA के नीचे चौथे नंबर पर लॉन्ग टर्म रेजिडेंस लिखा होगा। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंस इन स्वीडन पर क्लिक करेंगे तो जो पेज आपके सामने आएगा उसमें अगर आप पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आप देखेंगे हाउ टू अप्लाई के अनवान से दूसरे नंबर पर नीचे मौजूद आपको हमारी एप्लीकेशन 138011 नज़र आ जाएगी। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में ये एप्लीकेशन खुल जाएगी और आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आइए अब हम अपने कंप्यूटर पर इस तमाम अमल को दोहराते हुए अपने मतलूबा एप्लीकेशन फॉर्म पर पहुंचते हैं। परमानेंट रेजिडेंस परमिट की फ़ीस और माइग्रेशन वर्कर के बैंक ज़ीरो की कंफर्मेशन अपने कंप्यूटर के गूगल ब्राउज़र में माइग्रेशन वर्कर लिखें।
انٹر کا بٹن دبانے پر آپ کے سامنے مائیگریشن ورکٹ کی ویب سائٹ کا لنک ہوگا، اس پر کلک کریں۔ کلک کے فوراً بعد مائیگریشن ورکٹ کی ویب سائٹ کھل جائے گی۔ یہاں پر لیفٹ سائڈ میں EUEEA سٹیزنز اینڈ لانگ ٹرم ریزیڈنس پر کلک کریں۔ لانگ ٹرم ریزیڈنس پرمٹس پر کلک کریں۔ اب لیفٹ سائڈ میں سب سے نیچے فیس پر کلک کریں۔ اب ہمارے سامنے مختلف اپلیکیشنز کے لیے مختلف قسم کی فیسز کا پیج اوپن ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ کسی بھی قسم کی اپلیکیشن کی جو اڈلٹ کی فیس ہوگی، چائلڈ انڈر 18 کی فیس اس سے ہاف ہوگی۔ پرماننٹ ریزیڈنس پرمٹ کو اپلائی کرنے کے لیے اڈلٹس کی فیس ہے 1000 اور چلڈرن انڈر دی ایج آف 18 پے کریں گے 500 کرونر۔ فیسز جمع کرانے کے لیے مائیگریشن ورکرز کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات۔ اب ہم اس فارم کو فل کرنا سیکھیں گے۔ جی، نمبر 1 پر جو پرسنل انفارمیشن ہے، یہاں پر آپ اپنا سرنیم لکھیں گے۔ اب ہم ایک عارضی سرنیم لکھتے ہیں یہاں پر، اس کو ہم لکھ لیتے ہیں عبدل، اور اس کے بعد ہم نے اپنا فور نیم لکھنا ہے، یہ ہم لکھتے ہیں حمید۔ نیچے والے خانے میں آپ نے اپنا پرسون نمبر لکھنا ہے، یا اگر آپ کے پاس پرسون نمبر نہیں ہے تو آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے۔ آگے والے خانے میں اگر آپ مین ہیں یا وومن ہیں، آپ نے کسی ایک خانے پر ٹک کرنا ہے۔ اب آ جاتا ہے نیشنلٹی۔ یہاں پر ہم لکھیں گے کہ ہم کون سے ملک سے ہیں، کون سے ملک کے شہری ہیں۔ آگے ہمارا سٹیٹس آ جائے گا کہ ہم شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں۔ تو عبدالحمید میرڈ ہیں، تو اس لیے ہم ان کا میرڈ ہی لکھیں گے۔ نمبر 2 پر ہے پاسپورٹ کے متعلقہ انفارمیشن۔ یہاں پر ہمارے پاس پاسپورٹ ہے پاکستان کا، تو پاسپورٹ پر کلک کیا۔ اس کے بعد پاسپورٹ کا ہم نے نمبر لکھنا ہے، جو بھی نمبر ہے، یہاں پر میں ایک عارضی نمبر لکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد آ جائے گا کہ یہ پاسپورٹ ہمیں جاری کس نے کیا ہے۔ یہاں پر ہم لکھیں گے کہ یہ کس ملک سے جاری ہوا ہے، ہم لکھیں گے یہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان۔ اور اب ہم آگے چلیں گے، کون سی ڈیٹ کو یہ پاسپورٹ ایشو ہوا، جو بھی ڈیٹ ہے آپ کے پاس اس نے لکھنی ہے۔ تو ہم لکھ رہے ہیں ایک عارضی اور فرضی ڈیٹ، کون سی ڈیٹ کو یہ پاسپورٹ ایشو ہوا۔ یہاں پر ہم نے لکھنا ہے کہ یہ پاسپورٹ کون سی ڈیٹ کو ختم ہو رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگر آپ کا جو ایڈریس آپ کے نام ہے تو پھر یہاں پر آپ اپنا نام لکھیں گے، اگر کیئر آف ہے تو یہاں پر اس بندے کا آپ نام لکھیں گے۔ تو یہاں پر آپ لکھیں گے اب ایڈریس، جو آپ کی گلی کا ایڈریس ہے اس کا نام گلی کا لکھیں گے۔ یہ میں ایک عارضی نام لکھ رہا ہوں، یہ ہم نے لکھ دیا ہے گونگ لارڈس ویگن۔ کوئی سا بھی فرضی نام آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ یہ ایڈریس کا خانہ ہے نمبر 3، جس پر اب ہم کام کر رہے ہیں۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں، اور اب آ گیا پوسٹ نمبر، اور جو ہمارا علاقہ ہے ہم نے وہ لکھنا ہے۔ ابھی دوبارہ میں نے لکھ دیا ایک فرضی، اور ابھی دیکھیں میں نے یہاں پر علاقہ نہیں لکھا، آپ نے لکھنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں میل ایڈریس، اور میل ایڈریس میں دوبارہ ہم نے ایک فرضی ای میل لکھ دی ہے۔ تو
تو آپ نے اپنی جو ای میل ہے اس کو آپ نے درج کرنا ہے۔ نیچے 3 خانے ٹیلی فون سے متعلق جو بھی آپ کے فون ہیں، اگر ایک فون ہے گھر کا آپ کا وہ لکھنا ہے، اگر 3 ہے تو 3 لکھنے ہیں، جو زیادہ آپ کے پاس ہوتا ہے وہی لکھیں تو بہتر ہے۔ تینوں جگہ پر آپ سیم نمبر لکھ سکتے ہیں یا ڈیفرنٹ نمبر بھی لکھ سکتے ہیں، اپنی وائف کا یا اپنے بچوں کا، کسی ایک کا، تاکہ آپ کا رابطہ مائیگریشن ورکر کے ساتھ ہو سکے۔ نمبر 4 پر آ جاتے ہیں، یہ آپ کی بیوی سے متعلقہ ہے۔ اپنی بیوی کا آپ نے جو ہے وہ سور نیم اور نیم لکھنا ہے یہاں پر، اور اب ہم نے ایک عارضی نام ادھر لکھ دیا ہے۔ آگے آپ نے اپنی بیوی کی ڈیٹ آف برتھ یا اس کا پرسون نمبر لکھنا ہے۔ اگر ان کے پاس پرسون نمبر ہے تو آپ نے پرسون نمبر لکھنا ہے، اگر ان کے پاس صرف ڈیٹ آف برتھ ہے تو ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے۔ نیچے جب ہم جائیں گے تو نیچے اگین ہے کہ کون سی نیشنلٹی ہے آپ کی بیوی کے پاس، ابھی ہم یہاں پر لکھ دیں گے کوئی سی ایک نیشنلٹی جو بھی ہے۔ اگر آپ کی بیوی پاکستانی ہے تو پھر آپ نے پاکستان لکھنا ہے۔ ایسے ہم یہاں پر یہ فرضی طور پر پاکستان لکھ رہے ہیں۔ آگے والے خانے میں ہے کہ آپ کی بیوی کا جو ہے وہ سٹینڈرڈ کیا ہے، وائف ہے آپ کی وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، یہ ویسے ظاہر میرڈ ہے میرڈ لکھنا ہے، اور ہے کو کیا وومن ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی نیکسٹ سٹیج پر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہے آپ کے بچوں کے بارے میں، یہ یاد رکھنا ہے کہ جو لوگ جن کے بچے زیادہ ہیں انہوں نے یہ جو حصہ ہے فارم کا، جتنی دیر تک وہ بچے فل نہیں ہو جاتے اتنے ہی نئے پیج لگانے ہیں یہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ 5 نمبر پر ہے بچوں کے بارے میں۔ یہاں پر 2 بچوں کے نام وغیرہ ہیں، اور آپ نے اگر آپ کے فرض کریں 3 بچے ہیں تو آپ نے یہ والا جو فارم کا حصہ 2 بار لگانا ہے، پر آپ نے 2 بچوں کے نام لکھنے ہیں، باقی کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ پہلا بچہ ہے، اس کا نام لکھ دیا ہم نے یاسر یا یاسین۔ تو آگے اگر بچے کا جو پرسون نمبر ہے یا اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ لکھنی ہے، اور پھر ہم نے یہاں پر نیکسٹ لکھنا ہے کہ بچے کی نیشنلٹی کون سی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیچے والے خانے میں پرسون نمبر جیسے ہی ہم لکھیں گے یا ڈیٹ آف برتھ بچے کی لکھیں گے تو نیچے والا جو خانہ ہے وہاں پر ہم جو ہے بچے کی نیشنلٹی لکھیں گے۔ اب یہاں پر ہم پاکستان لکھ دیتے ہیں۔ آگے والا جو خانہ ہوگا اس میں وہ دیکھنا ہے کہ بچہ عورت ہے یا مرد ہے، اگر مین ہے تو مین، ٹھیک ہے جی۔ اور نیچے والے خانے میں اب ہم جائیں گے، یہاں پر ہمارا دوسرا بچہ ہے۔ اگر تو آپ کے 2 بچے ہیں تو یہی فارم چلے گا، اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو یہ والا جو نمبر 2 جو فارم کا حصہ ہے یہ 2 بار لگے گا، دو اس بچے اس پر آ جائیں گے، 2 اگلے خانے اگلے پر آ جائیں گے، فارم پر آ جائیں گے۔ اگر آپ کے 5 ہیں تو آپ نے پھر 3 لگانے ہیں اس کے، یعنی 2 بچے ایک حصے پر، 2 بچے دوسرے حصے پر، اور تیسرا جو ایک بچہ ادھر آئے گا تو آپ کے 5 بچے جو پورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سیم ہے یہ بھی، وہ دوسرے بچے کا بھی ہم نے فل کر لیا ہے۔ یہ نازیہ حمید ہم نے لکھا ہے، اس کا پرسون نمبر یا ڈیٹ آف برتھ لکھی ہے، پاکستان لکھا ہے، کوئنہ لکھ دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں جی۔ نمبر 6 میں اگر آپ کے علاوہ، آپ کی فیملی کے علاوہ اور بھی لوگ ادھر رہ رہے ہیں تو آپ ان کا نام یہاں پر لکھیں گے، اگر نہیں تو آپ نئی پر کلک کر دیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں جی نمبر 7 پر۔ نمبر 7 پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کنٹریکٹ ہے یا ہمارے پاس ہم جاب کرتے ہیں یا ہماری کوئی اپنی کمپنی ہے۔ اگر آپ کی جاب بھی اور کمپنی بھی ہے تو آپ نے نمبر 1 کو اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، یہ خانے کو، اور اگر کمپنی بھی ہے تو وہ بھی آپ نے وہ لاسٹ میں جو ایگن فور ٹاگر ہے وہ اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اگر نہیں تو اگر ایک ہی کرنا ہے، اگر کمپنی ہے تو کمپنی، اور اگر ملازمت ہے تو ملازمت کا جو ہے۔ کے بعد ہم جناب نیچے آ جائیں گے، اس میں انکم کے بارے میں ہے کہ آپ کی منتھلی انکم کتنی ہے۔ یہاں پر آپ اپنی منتھلی انکم لکھیں گے، اور اس کے ساتھ جو باکس ہے اس میں آپ نے اپنی پے سلپ کو دیکھ کر اس میں یہ لکھنا ہے کہ آپ نے کتنا ٹیکس ادا کیا ہے۔ سیلری کا جو باکس ہے اس سے ایگزیکٹلی نیچے آپ کو 2 آپشن نظر آئیں گے، یا اور نہیں کیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اگر میونسپل کمیٹی سے کوئی کسی قسم کی امداد لی ہے، یعنی سوشل سے،
تو آپ یہاں پر اگر آپ نے لی ہے تو آپ نے یا کلک کرنا ہے، اور جب یا پر کلک کرنا ہے تو آپ نے پھر نیچے درج کرنا ہے کہ کتنے عرصے کے دوران آپ نے یہ کوئی امداد لی۔ اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی امداد نہیں لی تو پھر نئی پر کلک کرنا ہے، اور نیچے کسی بھی چیز کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آگے والے خانے میں دوبارہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا 2 آپشن ہیں، 2 باکس ہیں، یا اور نئی کے بارے میں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ نے بوسٹر بدراگ یعنی گھر کا جو ایک الاؤنس ہوتا ہے وہ اگر لیا ہے تو آپ نے یا پر کلک کرنا ہے، اور نیچے اس کا جو دورانیہ ہے جتنے عرصے کے لیے لیا ہے اس پر کلک کرنا ہے، اور اگر نہیں لیا تو نئی پر کلک کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو جب نئی پر کلک کریں کسی بھی اور چیز کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ اگر آپ کی تنخواہ میں سے کرونو فوگڈن والے آپ کی تنخواہ کا کوئی حصہ کاٹ رہے ہیں تو اس کے بارے میں یس یا نو کے بارے میں بتائیں۔ تو ایسے افراد جو کسی وجہ سے کرونو فوگڈن میں ہیں، ان سے کرونو فوگڈن ان کی تنخواہ سے، ان کی سیلری سے کچھ پیسے لیتا ہے، تو جو لوگ پیسے ادا کرتے ہیں وہ یہاں پر یا لکھیں گے اور یا کے جو باکس ہے اس پہ کلک کریں گے، اور جو لوگ کرونو فوگڈن میں نہیں ہیں اور ان کے وہ پیسے نہیں کاٹ رہے وہ نئی پر کلک کریں گے۔ اس سے آگے والا جو باکس ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ اگر آپ کی انکم کے کسی اور طرح کے ذرائع ہیں، آپ کی کوئی پینشن ہے، آپ کا کوئی کسی اور طرف سے آپ کو کوئی پیسہ وغیرہ آ رہا ہے، وہ بھی آپ یہاں پر درج کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ باکس میں ہے جی اگر آپ نے کوئی گھر وغیرہ خریدا ہوا ہے تو اس کی کاسٹ وغیرہ یا اس کی منتھلی جو پیمنٹ آپ کرتے ہیں اس کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ آگے والے باکس میں ہے اگر آپ کا کوئی بچہ آپ کے ساتھ نہیں رہ رہا تو اس کی پیمنٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ کرتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل دیں۔ نیکسٹ نمبر 8 ہے بوسٹر کے بارے میں، آپ کی رہائش کے بارے میں۔ یہاں پر آپ نے اپنی رہائش کے بارے میں وضاحت کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس ویلا ہے تو آپ نے اس باکس پر سلیکٹ کرنا ہے، اور اگر آپ کے پاس کرائے کا اپارٹمنٹ ہے تو آپ نے اس پر سلیکشن کرنی ہے، اور اگر کسی اور قسم کی رہائش ہے تو آپ نے لاسٹ والے باکس پر کلک کرنا ہے اور آگے اس کی وضاحت بھی کرنی ہے۔ نیکسٹ ہے جی نمبر 9۔ نمبر 9 میں فرسٹ کویسچن ہے کہ اگر آپ سویڈن سے باہر 6 مہینے سے اوپر رہے ہیں لاسٹ 5 ایئر میں تو اس کے بارے میں وضاحت کریں کہ وہ کون سا ٹائم تھا اور اس کی وجہ کیا تھی۔ اگر آپ نے لاسٹ 5 ایئر میں 6 منتھ سے اوپر سویڈن سے باہر قیام نہیں کیا تو آپ نے نئی پر کلک کرنا ہے۔ اور دوسرا کویسچن یہ ہے کہ لاسٹ 5 ایئر میں اگر آپ سویڈن سے باہر 10 منتھ سے زیادہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ وہ ٹائم پیریڈ لکھیں اور اس کی وضاحت کریں کہ آپ باہر سویڈن سے 10 منتھ سے اوپر کیوں رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا سٹے 10 منتھ سے اوپر لاسٹ 5 ایئر میں نہیں رہا تو یہاں بھی آپ نے نئی کا کلک کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے جی کویسچن نمبر 10، اور یہ کویسچن ہے 18 سال سے کم عمر بچوں کے بارے میں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اگر بچہ والدین کی سپورٹ کے علاوہ ریزیڈنس پرمٹ کا حقدار ہے تو اس کی وضاحت کریں۔ اگر کوئی ایسی سپورٹنگ ریزن ہے تو یا پر کلک کریں، اور اگر ایسی سپورٹنگ ریزن نہیں ہے تو نئی پر کلک کریں۔ کویسچن نمبر 10 کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں سوال یہ ہے کہ اگر چائلڈ اپنے کیس کی سپورٹ کے بارے میں کسی قسم کے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ یا پر کلک کرے اور اس کے بعد نیچے اپنے خیالات کی وضاحت کرے، اور اگر بچہ چاہے تو نیچے دیے ہوئے مائیگریشن کے ایڈریس پر اپنے خیالات کو ڈائریکٹ بھی بھیج سکتا ہے۔ اگر ایسی بات نہیں تو پھر نئی پر سلیکشن کی جائے گی اور کسی بھی قسم کی چیز کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ کویسچن نمبر 10 کا آخری سوال ہے وہ اس بارے میں ہے کہ کیا بچے کو کسی قسم کی اسپیشل سپورٹ کی ضرورت ہے، اگر اس کی کوئی پرابلم ہے فزیکل یا مینٹل تو اس کے بارے میں وضاحت کی جائے، اگر نہیں تو آپ نے نئی پر سلیکشن کرنی ہے اور کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ نیکسٹ ہے جی کویسچن نمبر 11، اور اس میں ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ اور معلومات فراہم کرنے کے لیے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر درج کر سکتے ہیں۔ اب ہم آ چکے ہیں جی کویسچن نمبر 12 پہ۔
क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आकर पजल हो जाते हैं और वो उन्हें समझ नहीं आती कि करना क्या है। ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि जितने भी उन्होंने यहाँ पर पेपर लिखे हुए हैं वो सारे के सारे ढूंढ कर लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं यहाँ पर लगाने वाली आपकी इस एप्लीकेशन के साथ, उनमें सबसे पहले है आपके पासपोर्ट की कलर कॉपी, जो तस्वीर वाला पेज है उसकी। उसके बाद दूसरा जो बॉक्स है यहाँ पर है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगाएं जिससे पता चल रहा हो कि आप अपनी और अपनी फैमिली की सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें से आपका वर्क एग्रीमेंट भी हो सकता है और आपका जो अपडेट, आपकी जो पे स्लिप है जो लास्ट वन, वो हो सकती है। अगर आप किसी किस्म की पेंशन वगैरह ले रहे हैं तो उसकी कॉपी हो सकती है, और अगर आपकी कोई बैंक की स्टेटमेंट है तो वो आप लगा सकते हैं, और आप अपनी इनकम की मालूमात खाते वर्कर से भी लेकर साथ लगा सकते हैं, और अगर आपकी अपनी कंपनी है तो भी आपको उस खाते वर्कर से जारी शुदा सर्टिफिकेट कंपनी के लगाना होते हैं। बॉक्स नंबर 3 में है कि आप अपनी रहाइश का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको दरख्वास्त के साथ अटैच करें। लास्ट में है कि अगर बच्चे 18 साल से नीचे हैं तो वो सेपरेटली अपनी एप्लीकेशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में जो 5 बॉक्सेस दिए गए हैं और इनमें जो जो पेपर मांगे गए हैं, अगर आप अपनी दरख्वास्त के साथ उनको अटैच करते हैं तो इन बॉक्सेस को आपको क्लिक करना पड़ेगा। बॉक्सेस की सिलेक्शन से ये पता चलेगा कि आपने इस दरख्वास्त के साथ, इस एप्लीकेशन के साथ ये तमाम पेपर अटैच किए हैं। लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 13 है जी, जहाँ पर फर्स्ट साइड में जो लेफ़्ट साइड है उसमें आप अपने इलाके का नाम लिखेंगे और जो आपकी एप्लीकेशन देने की डेट है वो लिखेंगे। राइट साइड पर आप अपने दस्तखत करेंगे और अपना नाम भी स्पेलिंग के साथ लिख कर रखेंगे। हमने अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली है और अब हम इसका एक बार फिर से जायज़ा लेंगे कि आया हमने अपनी एप्लीकेशन को सही सही मालूमात और करेक्ट अल्फाज के साथ फिल किया है। जी, एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद और एप्लीकेशन में जो तमाम तरह की ज़रूरियात और जो पेपर्स मांगे गए थे उनको मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। मैं आपके सामने अपना ज़ाती तजिया बयान करने जा रहा हूँ। मैं ख़ुद भी परमानेंट रेजिडेंस परमिट होल्डर हूँ और मेरा जो डिसीजन है वो बहुत जल्द हो गया था। मैं आपके साथ अपना जो ज़ाती तजर्बा है वो शेयर करने जा रहा हूँ। जब मैंने अपनी एप्लीकेशन दी थी तो उसमें मैंने तकरीबन 3-4 पेपर ही लगाए थे। उनमें सबसे पहले मेरा जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट था वो मैंने लगाया था। उसके बाद मैंने जनाब अपने घर का जो कॉन्ट्रैक्ट था किराए का वो मैंने लगाया था। उसके बाद मैंने अपने पासपोर्ट की तस्वीर वाले जो पेज हैं उनकी मैंने कलर फ़ोटोकॉपी लगाई थी। और उसके बाद मैंने जो एप्लीकेशन दी थी अपनी और अपनी फैमिली की, उनकी फ़ीस जो मैंने पहले ही अदा कर दी थी उसकी जो रिसिप्ट थी उनकी कॉपी मैंने साथ लगाई थी। इसके अलावा मैंने किसी किस्म का और पेपर नहीं लगाया, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने देखा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो 3-4 महीने बाद जो है वो चेकिंग के लिए लगती है। तो इतने अरसे के दौरान आपके जो पेपर आपने अटैच किए होते हैं वो पुराने हो चुके होते हैं और जो आपका ऑफिसर होता है उसको दोबारा आपसे अपडेट चाहिए होता है और वो दोबारा तमाम के तमाम पेपर आपसे मांग लेते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है उसमें उसकी तैयारी में अपना वक्त ज़ाया बिल्कुल ना करें। आप अपनी फ़ीस अदा करें, अपने पासपोर्ट की जो कलर फ़ोटोकॉपी है
پیج والے صفحے کی وہ کروائیں، آپ اپنا ورک جو ایگریمنٹ ہے آپ کا وہ لگائیں، اور آپ کا جو گھر کا جو ایگریمنٹ ہے جو کرائے کا، اس کو اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگائیں، اور آپ اپنی تمام فیسیں سیپریٹلی پے کریں اور ہر اپلیکیشن کے ساتھ سیپریٹلی اس کو لگائیں۔ ایک بات جو ہمیں ہر صورت میں یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی اپنی فائل یا اپنی اپلیکیشن کے ساتھ ضرورت سے زائد پیپر لگانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جو پیپرز آپ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں ان کا پڑھنا اور ان پر غور کرنا آپ کے آفیسر کے لیے لازمی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ فضول قسم کے پیپر اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کا آفیسر جو ہے اس کو ان تمام پیپرز کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور اس میں اس کا ٹائم ضائع ہوگا۔ جب اس کا ٹائم ضائع ہوگا تو آپ بھی لیٹ ہوتے جائیں گے۔ ایون آپ سب طرح کے پیپر جو جتنے بھی پیپرز ہیں وہ ساتھ لگا دیں، جب آپ کے کیس کی باری آئے گی تو وہ پیپر جو ہیں وہ اپ ڈیٹ نہیں رہیں گے، اور وہ دوبارہ آپ سے وہی پیپر اپ ڈیٹ مانگ لیں گے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ یہ جو آپ کو میں نے 3-4 پیپر بولے ہیں ان کو ہی اٹیچ کریں، اور بغیر ضرورت کے اور بغیر مانگے کسی بھی قسم کا کوئی پیپر مائیگریشن کو کبھی مت دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بغیر ضرورت اور بغیر مانگے ہوئے کچھ پیپر دینے کی وجہ سے آپ مختلف مسائل کا شکار ہو جائیں اور ان پیپرز سے متعلقہ آپ کو سوالات آ جائیں۔ تو ہمیشہ مائیگریشن ورکر کو وہی پیپر دیں جو وہ آپ سے مانگتے ہیں، اس سے زیادہ دینے کی کوشش مت کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جتنے دوست پرماننٹ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے دعا اور گڈ لک۔ آج کا پروگرام بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے، اس لیے ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں آپ کو مزید معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں ان کاغذات کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے جو کہ آپ کی اپلیکیشن کے جواب میں مائیگریشن ورکر آپ سے مانگتا ہے۔